ख्याल में कि आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर हैं? नबील कपूर पिंजरे पे बंद है आजकल। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की जरूरत है। क्यों? मुझे जैसी फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है, क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो ज़िल्लो मन तशा। बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामला हैंडल हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ज़रदारी साहब की जो मुफाहिमाना पॉलिसी है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया? शेर को भी सर्कस में काम करना पड़ता है, उसकी तारीफ कर दो वो तुमसे खुश होगा। अगर उससे कहा नहीं सर ये आपने गलत किया, बोलेगा इसको निकालो बाहर। इस टाइम कौन शेर है और कौन सर्कस में काम कर रहा है? देखिए ना, मैंने कहा ना, बड़े सोच समझ के आपके सामने बात कर रहा हूं। इस वक्त आप भी पिंजरे में हैं, इस वक्त मैं भी पिंजरे में हूँ। कोई तो ऐसी बात होगी ना जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के एमक्यूएम में चले गए? क्योंकि मुझे अपने जान के लाले पड़ गए। उस वक्त एमक्यूएम का आपने क्या माहौल देखा था? अल्ताफ हुसैन ने कैसा माहौल वहाँ बना रखा था? सुना है वो तो रहनुमाओं की पिटाई भी करवा दिया करते थे। वहाँ से जलील भागते हुए मेरे पास आया, नबील भाई पाँव नीचे करें और नीचे बैठ जाए फारूक सत्तार के साथ। फारूक सत्तार मेरे नीचे बैठा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है वो लंदन से कॉल आ गई यार। बादब हो जाए। खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, पीटीआई में क्यों नहीं गए? जो कराची के लीडर्स थे, अली जैदी, ये आरिफ अलवी, खुर्रम शेरजमा, टीम बनाकर वो खान साहब के पास गए कि अगर आपने नबील कपूर को पार्टी में लिया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और खौफ था उनको, मुझसे खौफ था। इमरान खान उनके सामने कहते कह रहे ये गधे हैं, मैंने इनको कलर करके ज़ेबरा बनाया। ये 2024 का जो इलेक्शन था, साफ और शफाफ इलेक्शन था या धांधली ज़दा इलेक्शन? फिर जिसने पैसे दिए आरओ को वही जीता है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, क्या ये भी धांधली से इलेक्शन जीते? नवाज शरीफ ने जो ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, खैर अच्छा सा और भाई बन गए। भाई बन गए। भाई तो जबरदस्त बदला। छोड़ देना, हुकूमत निकल आए बाहर, क्या मजबूरी है? 5 मिनट में हम ये हुकूमत करा सकते हैं अगर चाहे तो। खान साहब के लंबे अरसे तक जेल में ही आपको लग रहे हैं या आपको लगता है कि वो डील करके बाहर चले जाएं? मुझे अडियाला से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इस साल के आखिर में। तो वो जो मुज़ाकरात चल रहे थे क्या वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं या अभी भी किसी लेवल पे हैं या फिर बिल्कुल खटाई में पड़ गए हैं? खान साहब खुद डायरेक्टली मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी भी हो रहे हैं। इसमें कौन है जो खान साहब से मुखलिस है या ज्यादा पीटीआई के मुखलिस है? अंदर इस वक्त कोई खान साहब के अंदर पीटीआई के अंदर मुखलिस मुझे नजर नहीं आ 5 साल वैसे हुकूमत को मुकम्मल होते हुए आप देख रहे हैं और क्या यही सेटअप चलेगा जो इस वक्त में चल रहा है? रहा। असेंबली 5 साल तक रहेगी। इस असेंबली के होते हुए बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कब तक? कभी भी बन सकते हैं। ये पॉडकास्ट के बाद निकलेंगे ना, कमरे से बाहर जाएंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए भी हैं, सरदार नबील कबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम कबूल साहब, पॉडकास्ट में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कबूल साहब, आपका शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में है जिन्हें देखकर ना वो पुरानी वाली पीपल्स पार्टी याद आती है, क्योंकि आप में वो वडेरों, जागीरदारों और सरदारों जैसा ना आप गुरूर है ना वो रौनक है जो कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दिखाई दे रही है। तो पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर हैं? नहीं, मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि देखें मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में, मैं मेरी फैमिली फाउंडर मेंबर रही है। 1960 से जब पार्टी बनी तो मेरे वालिद, मेरे चाचा फाउंडर मेंबर रहे और फिर वो पहले ही इलेक्शन में भुट्टो साहब के साथ एमएनए बने और फेडरल मिनिस्टर बने, तो शुरू से पीपल्स पार्टी में थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिला वतनी से वापस आई 1986 में, तो मैं फिर उनके साथ शामिल हो गया। मैं उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं कर रही, अब जहाँ पे हैं सही जगह है। आता हूँ ना, बड़ा देखिए आपके शो में आने से पहले मैं बड़ा घबरा के अंदर आया हूँ, क्यों पारस जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ आपसे खबरें निकलवानी, आज आप कुछ खबरें दे के जाएंगे। देखे ना, मुझे बड़ा आपके शो में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप खबरें निकालना चाहती है और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। क्यों? आपके ऊपर भी बड़े नजरें हैं, आप मोहताज रहिए। बस मैं ये कहूँगा, मेरे पास भी चिड़िए होते हैं, एक हमारा जो साफ़ी उसका एक चिड़िया है, मेरे पास 2 चिड़िया है। मुझे जैसी फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है, क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा वह तो ज़िल्लो मन तशा। बिल्कुल, बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामलात हैंडल हो जाते हैं। काम आपने अपना ईमानदारी से करना है कबूल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ना इस वक्त ये एक बड़ा आम तासुर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने अपने प्रोग्राम में हमेशा उसकी तारीफ़ भी की है। मीडिया फ्रेंडली पार्टी है, आइन साज पार्टी है, 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। लेकिन सच बताइए, आपको नहीं लगता कि ज़रदारी साहब की जो मुफाहिमाना पॉलिसी है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया? नहीं, देखें जरदारी साहब की जो मफामत है ना, उसके वजह से तो पार्टी आप देखेंगे इस वक्त, अगर आप इस एंगल से सोचें कि 70 वोट्स हमारे कौमी असम्बली में हैं, 5 मिनट में हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं अगर चाहें तो, मफामत के ही ज़रिए। और अगर हम चाहें तो हम नून के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। इसको आप कामयाबी समझते हैं कि आप कामयाबी समझते हैं कि आप हुकूमत गिरा सकते हैं? गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। कामयाबी देखें एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या है, आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जो हालात थे पंजाब के अंदर, अब जो हालात देखें पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत यानी वीक पोजीशन पे है, वीक पिच पे है। पंजाब कहते हैं कि जी जो पंजाब से जीतता है वही हुकूमत बना सकता है। पंजाब में कौन बैठे हैं आपके सामने? इसीलिए कह रही हूँ ना, मफाहिमाना पॉलिसी है आपकी, वहाँ पे आप मजबूर हैं। मफाना की मैंने मफाना के आप मफाहिमत वाली जो पॉलिसी जो है वो मफामत की पॉलिसी रखनी पड़ती है। देखें कभी कभी शेर को भी सर्कस में काम करना पड़ता है,
شیر تو شیر جنگل کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سرکس میں کام کرتا ہے تو وہ مجبوری میں پھر سرکس کے بعد وہ آ کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم کون شیر ہے اور کون سرکس میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے کہا نا بڑے سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے بات کرنا ہے۔ اس وقت آپ بھی پنجرے میں ہیں، اس وقت میں بھی پنجرے میں ہوں، ہے تو دونوں شیر اور شیرنی۔ چلیے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو جو پیپلز پارٹی کی پہلے میں بات کر رہی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ فرق دیکھیں، محترمہ کی جو سیاست تھی، محترمہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کرتی تھی، بہت اچھی طریقے سے سیاست جانتی بھی تھی، بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چلنے والی ایک سوچ رکھتی تھی۔ زرداری صاحب نے آ کے سنبھالا ایک بکھرے ہوئے پارٹی کو، ایک بکھرا۔ دیکھیں جب پارٹی کی لیڈرشپ جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے، نہیں رہتی ہے، جو وہ پارٹی بکھر جاتی ہے، اس کو سمیٹا ہے واپس۔ تو زرداری صاحب کو پتہ ہوتا ہے کس وقت شطرنج کا کھیل کا جو مورا ہوتا ہے نا، کون سی وہ چال کس وقت چال چلنی ہے۔ تو ایسا کیسا پارٹی کو سمیٹا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی نا جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ایم کیو ایم میں چلے گئے؟ دیکھیں اس وقت اختلافات میرے پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے، ان کے وجہ سے جو لوگوں کے کان بھرتے تھے، جو لیڈرشپ کے کان بھرتے تھے۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ اس وقت مجھے پارٹی اس لیے چھوڑنا پڑا کیونکہ مجھے اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے اس لیے پارٹی چھوڑنا پڑا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لیاری جو میرا حلقہ ہے وہ کرمنلز کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس لیے پارٹی چھوڑنا پڑا کیونکہ اس وقت کے ہوم منسٹر جو ہے وہ ایک الیکٹڈ ایم این اے سے زیادہ کرمنلز کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے تھے۔ ذوالفقار مرزا کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالفقار مرزا کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے پارٹی اس لیے چھوڑنے دیا کہ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں بیٹھ کے گھر بیٹھ جاؤں یا تو پھر میں لڑوں، ٹھیک ہے نا۔ اب لڑنے کے لیے آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتا ہے، میرے پاس ہتھیار تھا نہیں۔ مجھے ہاتھ باندھ کے رنگ پہ پھینک دیا، یہ ہاتھ بندہ ہے، اب آپ مقابلہ کرو تو اگلے زرداری صاحب پہلوان نے کا۔ ذوالفقار مرزا کو اس وقت روکا نہیں؟ ذوالفقار مرزا کی تو حقیقت بعد میں کھلی نا زرداری صاحب کے سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر 2017 میں دوبارہ پیپلز پارٹی میں گیا، کیونکہ ان کو زرداری صاحب کو جب پتہ یہ تھا کہ ذوالفقار مرزا ان کے بچپن کے دوست ضرور تھے، لیکن بچپن کا دوست بھی دغا دے دیتے، جو دغا ان کو دیا گیا زرداری صاحب کو، تو ان کو پتہ چلا کہ میں اس وقت نبیل گبول اگر لیاری میں کہتا تھا یہ کرمنلز کو سپورٹ نہیں کرنے دینا ہے، آپ کو ہوم منسٹر کو روکنا ہے، تو میری بات اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں سمجھ آئی۔ آج آپ سے پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی میں بھی لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہم تو سمجھتے تھے صرف ایم کیو ایم میں ہی پڑھتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، جب آپ ایم کیو ایم میں گئے اور اگر ایم کیو ایم میں الطاف فیکٹر نہ ہوتا تو گبول صاحب کیا پھر آپ ایم کیو ایم کو چھوڑتے؟ چونکہ الطاف حسین نے بھی تو پارٹی کا نظام اتنا خوفناک بنایا ہوگا نا، بنایا ہوا تھا، بلکہ کہ آپ نے سوچا ہوگا یا اللہ کہاں پھنس گیا، اس سے اچھا تو پیپلز پارٹی تھی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں الطاف حسین کے ہوتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جیسے ہی چھوڑا تو الطاف حسین پھر اسی لیے چھوڑا نا، وہی کہہ رہی ہوں کہ الطاف فیکٹر تھا اس وقت۔ الطاف فیکٹر تھا، میں نے چھوڑا، میں نے جوائن کیا اور میں 15 مہینے میں واپس آئے تھے کہ میں ایک ٹارگٹ لے کے گیا تو تھا۔ اس وقت ایم کیو ایم کا آپ نے کیا ماحول دیکھا تھا؟ الطاف حسین نے کیسا ماحول وہاں بنا رکھا تھا؟ سنا ہے وہ تو رہنماؤں کی پٹائی بھی کروا دیا کرتے تھے۔ خیر دیکھیں، آدمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں جب ان کے پروگرامز ہوتے تھے وہاں پہ میں کرسی پہ بیٹھتا تھا پاؤں اوپر اٹھا کے، تو ایک دفعہ بات آپ کا تو ہمیں پتہ ہے جی، بتائیے۔ اس وقت ایک دفعہ میں کا یہ تھا کہ الطاف حسین کے خطاب چل رہا تھا، ٹی وی سارے جو ہے وہ لائیو دکھا رہے تھے، تو میں بیٹھا ہوا تھا پاؤں اوپر کر کے، تو وہ اس وقت جو تھے جو میڈیا کو دیکھتے تھے، واسع جلیل بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا، نبیل بھائی پاؤں نیچے کریں اور نیچے بیٹھ جائیں فاروق ستار کے ساتھ۔ فاروق ستار میرے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو بولا، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ لنڈن سے کال آ گئی ہے، آپ لائف آ رہا ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نیچے تو نہیں بیٹھوں گا، باادب ہو جائیں۔ میں نے کہا میں نیچے تو نہیں بیٹھوں گا، میں سردار آدمی ہوں، میں نیچے نہیں بیٹھوں گا۔ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے ان کو پسند نہیں آتی تھی میری، بہت سارے بیانات میں دیتا تھا آ کے چینلز میں، جو ان کو پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میرے زندگی کو خطرہ جو ہے 2-3 لوگوں میں سے ایک خطرہ میرے جس پارٹی میں آج ہوئے ہوں ان لوگوں سے بھی ہے، وہ بھی ان کو برا لگا۔ آپ یقین کریں، میں ایک وقت میں 3 بڑے جن کو بلا کہوں گا میں سیاسی، ان کے ساتھ ٹکراؤ کی میں صورت اس میں تھا، پوزیشن میں تھا۔ لیکن سر اس کے باوجود آپ پھر 9-0 سے لاڑکانہ نہیں گئے، آپ ڈائریکٹ نہیں گئے بلکہ بنی گالا چلے گئے، تو پھر وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بھی آپ کے بڑے چرچے ہو رہے تھے، آپ کی جانے کی باتیں ہو رہی تھی، خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئے؟ پارس پی ٹی آئی عمران خان سے میری 2002 میں، مطلب میں ایم این اے تھا، وہ بھی میرے ساتھ ایم این اے تھے، تو ہم ساتھ بیٹھتے تھے، تو میری ان کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی۔ انہوں نے مجھے خود بلایا جب میں
میں نے تھا پیپلز پارٹی کا 2012 کی بات جی۔ ہے، جب میرے پارٹی سے اختلافات شروع ہو گئے تھے، مجھے بنی گالا سے دعوت دی اور میں بڑا چپکے گیا تھا کہ پتہ نہیں چلے کسی کو، اور میں 1 to 1 میں اور عمران خان بیٹھے تھے. عمران خان نے اسی وقت مجھے کہا کہ نبیل اگلا پرائم منسٹر میں بن رہا ہوں اینڈ آئی نیڈ یو ان سندھ، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اس کو پتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے بتایا اس کو پہلے، لیکن میں نے کہا، پھر میں ہنسا اس کے اوپر. میں نے کہا خان صاحب آپ کی ایک ہی سیٹ ہے، آپ پرائم منسٹر کیسے بنو گے؟ تو کہنے لگا نہیں تم دیکھ لینا، میں پرائم منسٹر بنوں گا اینڈ آئی نیڈ یو ان سندھ، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اور اس سے ایک چینل میں آ کے بات بولی بھی ہے کہ میں نے نبیل کو آفر کیا. جب انہوں نے مجھے آفر کیا تو یہ 2012-13 میں الیکشن ہو گئے. مجھے کہا تم میرے طرف آ جاؤ. میں نے اس سے ڈیفینس کی سیٹ مانگی کیونکہ اس وقت تک میں پیپلز پارٹی چھوڑ گیا تھا. تو میں نے کہا ڈیفینس کی سیٹ اگر دیتے ہو میں آتا ہوں، کیونکہ صرف ڈیفینس کی سیٹ تم جیت سکو گے کراچی میں، باقی ایک سیٹ بھی نہیں جیتو گے. اس نے کہا نہیں میں تو کافی سیٹیں کراچی سے جیت رہا ہوں. گئے کیوں نہیں آپ؟ میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ جن کو جو کراچی کے لیڈرز تھے، وہ کون کون؟ نام لیتا ہوں، علی زیدی، یہ عارف علوی، آپ کا عمران اچھا تھا جو گورنر بنا بعد میں، عمران اسماعیل، وہ میرے فیور میں تھا. خرم خرم جو تھا ان کا، خرم شیر زمان. 5-6 لوگ انہوں نے باقاعدہ ٹیم بنا کر وہ خان صاحب کے پاس گئے کہ اگر آپ نے نبیل گبول کو پارٹی میں لیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. اور تو اس نے کہا کیوں تم لوگ اتنا زیادہ خوف کیوں ہے؟ خوف تھا ان کو، مجھ سے خوف تھا. تو مجھے پھر بھی خان صاحب نے بلایا کہ یار یہ نبیل یہ کیوں تمہارے اتنے خلاف ہے؟ میں نے کہا بھائی ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائے گی جب میں آ جاؤں گا. پھر دوسرے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کا علی زیدی اور یہ سارا گروپ. تو عمران خان ان کے سامنے کہتا ہے، کہہ رہے یہ گدھے میں نے ان کو کلر کر کے زیبرا بنایا. اور علی زیدی کی طرف اشارہ کیا، بولا یہ گدھا ہے، اس کو میں نے کلر کر کے، میں نے کہا یہ تو یو سی کا چیئرمین کا الیکشن ہارا ہے. تو مقصد ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کی وجہ سے پھر میں لاسٹ مومنٹ میں پی ٹی آئی ٹائم طے ہو گیا تھا، عمران خان کو میرے گھر آنا تھا. اور مجھے تاریخ بھی یاد ہے، 30 دسمبر 2016 میرے گھر آنا تھا اور اناؤنس کرنا تھا مجھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر فیبرری 2017 میں پھر دوبارہ عمران خان نے مجھے کال کیا کہ تم بنی گالا آ جاؤ اناؤنس کرو. اسی ٹائم مجھے کال آ گیا تھا ایک میوچل فرینڈ کا، اچھا، بٹوین زرداری صاحب اور ہم. انہوں نے کہا بھی زرداری صاحب نے آپ کو یاد کیا. اور پھر آپ نے جب زرداری صاحب نے یاد کیا تو آپ نے پیچھے ساری کشتیاں جلا دیں اور پھر آپ زرداری صاحب کے پاس واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ورنہ آپ تو جو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، جب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، شاید 1 نومبر 2016 کی بات ہے، تو آپ نے تو پھر کہا تھا کہ میں اس لاک ڈاؤن کی حمایت بھی کروں گا، اس میں شامل بھی ہوں گا، لیکن پھر پیپلز پارٹی میں آپ واپس چلے گئے. تو سر وہ اس وقت خان صاحب کا ویسے ایک پیج بڑا اچھا چل رہا تھا. تو جب آپ نے پی ٹی آئی میں جانے کا سوچا یا سوچ رہے تھے تو اس وقت وہ ایک پیج والوں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ چلو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤ آپ؟ 2018 میں مجھے بالکل کہا تھا. 2018 کے الیکشن سے پہلے، الیکشن اناؤنس جیسا ہوا تھا ڈیٹ، اس سے 2 مہینے پہلے بالکل مجھے کہا تھا. اس وقت آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب کپتان آ رہا ہے؟ مجھے پتہ لگ گیا تھا، مجھے پتہ لگا. اور مجھے صرف یہ تھا، میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ کپتان جو ہے پرائم منسٹر بننے والا ہے اور آپ ایم این اے بن جاؤ گے بہت ایزیلی لیاری سے، کیونکہ آپ پاپولر ہو لیاری میں اور آپ بن جاؤ گے لیاری سے ایزی. تو میں نے ان کے سامنے 2 باتیں رکھی تھی. میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود الیکشن لڑ رہے لیاری سے. اگر وہ الیکشن لڑے تو میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ میرے محسن کا بیٹا ہے اور میں شہید بے نظیر بھٹو کے بیٹے کے سامنے کھڑا. وہ تو ہار گئے نا 2018 میں لیاری سے. وہ ان کے سامنے میں نے نہیں ہرایا نا، میرا وہ گلٹ نہیں ہوتا. اگر میں پی ٹی آئی اگر جس طرح آر ٹی ایس سے ذریعے لوگوں کو جتا رہی تھی، اسی طرح اگر مجھے بھی جتا دی تو ایک گلٹ میرے دل میں رہتا. بلاول صحیح ہارے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ ہروایا گیا نا 2018 کا. آج یہ ہمیں فارم 47 کہتے ہیں، اس وقت تو آر ٹی ایس کے ذریعے الیکشن جیتے تھے. اسی لیے آپ پی ٹی آئی میں نہیں گئے تھے، آپ کو آفر بھی ہوئی، بلایا بھی جا رہا تھا. اسی لیے میں پی ٹی آئی میں نہیں گیا تھا. مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ سب کو جو ہے اسی طرح جتا کے پہنچ. یعنی ایک کراچی کے اندر ایک ہمارا گبول تھا جو ایم پی اے کا الیکشن لڑا، وہ بیچارہ جو ہے وہ تقریر کرنا نہیں جانتا تھا. اس کو جو ہے وہ آیا، اس سے مجھے کہا کہ سردار صاحب مجھے جو ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا آپ ٹکٹ لے لو، تم ایم پی اے بن جاؤ گے، آپ بھی آ جاؤ، آپ ایم این اے بن جاؤ. میں نے کہا یار تم چلے جاؤ، تم ایم پی اے بن جاؤ گے، تمہارا نام آ جائے گا ہسٹری میں. اسی طریقے سے پورے کراچی میں انہوں نے ایسے لوگوں کو پورا کراچی سویپ کیا انہوں نے. اگر بلاول 2018 کے الیکشن میں لیاری سے آپ کے مد مقابل نہ کھڑے ہوتے پھر آپ لڑتے لیاری سے؟ نہیں، دیکھیں اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ
उस वक्त फिर एक और मैंने बात कही थी उनसे कि कहने वालों ने जो कहा कि आप पीटीआई के में जाके इलेक्शन लड़ने लियारी से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 2 महीने पहले, मैंने कहा मुझे ये बताया सिंध हुकूमत किसकी बन रही है? तो उन्होंने कहा जाहिर है सिंध हुकूमत जीडीए की बनेगी। उस वक्त ये फैसला हो गया था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपसे मैं 15 दिन पहले नॉमिनेशन पेपर के 15 दिन पहले पूछूंगा कि किसकी हुकूमत सिंध में बन रही है, फिर आपको सही पता चलेगा कि किसकी बन रही जीडीए है। की बनी तो नहीं थी वैसे। नहीं, प्लान यही था। 1997 में लियाकत जतोई को चीफ मिनिस्टर सिंध बनवाया गया, जी। वो इसी तरह बनवाया गया था ना। तो फिर ये प्लान नाकाम कैसे हुआ जब जीडीए की हुकूमत ये बनी प्लान थी? नाकाम कैसे? नवाज शरीफ ने किया। ये नाकाम नवाज शरीफ जो वापस आए, नवाज शरीफ आए तो पंजाब में नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर हो गए ठीक। थे। पता था कि नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी सीटें उठा लेंगे, तो एक महाज पे, मतलब 2 महाज पे नहीं लड़ना चाहते थे ये लोग। ठीक। ये 2 महाज पे नहीं लड़ना चाहते थे। एक तरफ पीपल्स पार्टी सिंध, एक तरफ पंजाब नून, तो दोनों सूबों में ये नहीं चाहते कि ये मतलब कि सूरत-ए-हाल नून से भी पैदा हो। दुश्मनी कर लें और पीपल्स पार्टी से भी दुश्मनी कर लें। हाँ, तो ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट यानी 15 दिन पहले ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, जेन्युइनली जो सिंध में जीतेगा उसको हम हुकूमत दे देंगे, पीपल्स पार्टी को ही हुकूमत देना था। ठीक। तब मैंने कहा अभी मैं पागल हूँ कि मैं पीटीआई में जाऊँ और आप लोग मुझे जाली मतलब वोट दिला के मुझे जिता। बोलकर जरा बताएं ना आप। खुल के बोला, of नबील course। गबोल कहाँ हैं 2 साल पहले वाले वो जो नबील धड़ल्ले गबोल- से खबरें दिया करते थे और बातें बताया करते वो थे? नबील गबोल मैंने आपको बताया ना, वो पिंजरे में बंद है आजकल। अब हाँ, वो नबील गबोल पिंजरे में बंद है। और वो परवाज कब करेगा? अभी तो उम्र डल गई है अब क्या परवाह। अब तो मेरा अपना बेटा मेरी सीट के चक्कर में है और मुझे कहता है हर रिटायर हो जाओ, छोड़ दो सीट, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं, सियासतदान जो पुराना होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके सियासत- एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं होता। यही ये तो कोई बात भी नहीं है कर ना। सकता। यही तो बात तो है। आप तो कभी भी अगर परवाज लोग ये कर सकते हैं। समझते हैं कि कोई बुढ़ा हो गया है और अगर बुढ़ा हो गया है तो फिर वो रिटायर हो जाए, तो ये जो बुढ़े होते हैं ना, ये रिटायर कभी नहीं होते। ये घाघ हो जाते हैं काफी। ये इनको जो है ना, इनको पता है किस तरीके से शतरंज का मोरे को किस तरह आगे करना है, किस तरह पीछे करना है। आपको याद है आपने मेरे शो में बताया था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में कि हमसे वादा किया गया था कि इतनी सीटें देंगे और फिर हमें कम सीटें दी गई आपने और फिर मुझे शो का मरवाया। नोटिस आपको इशू हो गया था। तो फिर आपने वजाहत भी कर दी थी कि भाई मैं तो कह रहा था आम अवाम जो है। आवाम, जब मैं कश्मीर गया तो आवाम पब्लिक ने मुझे, मतलब जिस तरह 2-4 सीटों में मैं गया वहाँ पे मैंने तकरीर की, मैंने देखा पब्लिक तो हमारी तरफ है, लेकिन वो सीट हम हार गए। हाँ, फिर वो वजाहत आपकी समझ में आ वो गई तो वजाहत आप समझ मोहतात आ हो गई। गए उसके बाद फिर। मैं आपको भी मोहतात का दूसरी दफा मशवरा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो है लंदन जलावतनी की जिंदगी गुजारे। आपकी जरूरत पाकिस्तान में है। मैं बड़ी मोहतात हूँ, वैसे आप कोशिश बहुत भी मोहतात करती रही है, हूँ। मुझे खतरा है आपके आपने एक लिए। और भी बात की, आपने कहा कि ये 26 नवंबर को गोली भी चली थी, तो इसके बाद भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया था कबोल साहब की? यही बात क्यों जाके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कही? नहीं, गोली तो मैंने आपको मेरे उस शो वक्त में ही कहा बताया, था आपके आपने। शो में कहा था। वो तो साउंड गोलियों की तो हमने सबने सुनी। मैं खुद पार्लियामेंट लॉजेस में था, मैंने भी गोलियों की साउंड सुनी है। अब वो हवाई फायरिंग था या वो एम्प्टी शेल थे या रबर बुलेट थे, ये खुदा जाता ये है। डिनाई करते हैं कि गोली तो चली ही नहीं। देखिए, ये टीयर गैस की भी जो गोली शेल होती है ना, अच्छा, टीयर ठीक है। गैस की भी तो शेल होती है ना। हाँ, बिल्कुल। आवाज तो बहुत सारी चीजों की होती है आवाज तो ना। बहुत सारी चीजों की ठीक है, होती है। लेकिन गोली गोली होती है। हाँ। गोली की आवाज गोली की आवाज गोली होती तो है। फिर गोलियां भी देते हैं ना लोग, झूठ भी बोलते हैं ना, उसको भी गोलियां कहते तो हैं बस कि उसकी- गोली मत देना यार। और उसकी आवाज नहीं होती, उसकी वो आवाज जो दी नहीं जाती होती। है गोली। हाँ, उसकी आवाज नहीं राइट। होती। लेकिन पता है ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, इन्होंने कहा, आर्मी चीफ से ये सवाल किया कि गोली क्यों चलाई, तो आर्मी चीफ ने उनको जवाब दिया कि उस दिन आर्टिकल 245 का नफाज था और फौज और रेंजर्स जो है वो मेरे अहकामात नहीं बल्कि हुकूमत से अहकामात ले रही थी। तो सर, आप क्या ख्याल है कि हुकूमत से मुराद फिर वजीर आज़म और वजीर दाखिला ही हो सकता है ना? आपको लगता है ये हुकूमत है? मैं नहीं कह रही, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं ये बात। अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अली अमीन गंडापुर की मैं किसी बात को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं सर, देता हूँ एक कि वो सूबे जब का- वो निकलता है सीएम हाउस पेशावर से निकलता है, तो जब यहाँ पर पहुँचता है ना, ये जो 26 नंबर जो है, चुरंगी पर। तो उसके टोटली वो समरसॉल्ट कुलाटियाँ मारता है। तो लेकिन उसकी एक किसी सूबे का वजीर आला आर्मी चीफ के हवाले से गलत बयानी क्यों करेगा, वरना आईएसपीआर की तरफ से तददीद आ जाती है। मैंने कब कहा कि उससे इस एक सिर्फ बात पर्टिकुलर आपने उसकी पकड़ी कि उसकी गलत बयानी की। मैं तो कह रहा हूँ कि गोली चली है, वो जो शेल भी चल सकता है, वो रबर बुलेट जो मुझे इतलाता है, रबर बुलेट्स भी चली है। रबर बुलेट्स किस लिए होता है? मॉब को हटाने के लिए, भगाने के लिए। सवाल यहाँ पे ये है कि जिम्मेदार कौन है, चूंकि आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया ना कि मेरे अहकामात पे गोली नहीं चली है। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होती है।
ذمہ دار ظاہر ہے اس وقت کے جو اس وقت ابھی بھی وہی ہے آئی جی ہیں اسلام پھر آباد، علی گنڈا ٹھیک بات کر رہے ہیں نا یہاں پر تو. کمشنر بھی ہیں، آئی جی بھی ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ٹھیک. پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. ہاں ایک آدمی اور کتنے سارے کام ہیں نا، مسائل اتنے زیادہ ہیں لیکن حل کرنے کے مسئلہ لیے یہ ایک نا آدمی، وہ کیا کریں گے ویسے؟ ہم لوگ قابل نہیں ہے نا کوئی اور. وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہم لوگ ہیں، ناکار ہیں داخلہ بھی ہیں، نا لابنگ بھی پارس، ہم باہر لوگ کر رہے ہیں. ناکار ہیں، ہم بیکار ہیں، ہم قابل نہیں ہیں. ایک ہی قابل شخص ہے، سارے عہدے اس کو مل گئے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم تو چینل بھی ناکار چلا رہے ہیں. ہیں. ہاں ان کو تو آپ بھی چلانے ایسے دیں. کارآمد بن جائیں نہیں، نا. ہم کارآمد ایسے نہیں بن سکتے جیسے وہ بن گیا ہے. ہمارے پاس بینٹلی نہیں ہے دبئی میں. اب میں کیا بولوں آپ کو، وہ بھی کہیں سنا ہے، کہیں ہمارے پارٹی سے تعلق ہے اس کا، یہ آپ کو پتا ہوا. گاڑیاں تو آپ کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں آپ کی. وہ تو آپ کے ایسی پاس میرے کلیکشن ہے پاس اتنا تو دیکھیں زبردست. کلیکشن میرے پاس ونٹیج گاڑیاں جب ہم خریدتے ہیں نا تو اس وقت صرف وہ 1,00,000 1.5 لاکھ میں پڑ جاتی ہے. بناتے وہ پھر جو ہے کہ اس کو پھر ہم جب بیچتے ہیں تو وہ کروڑوں کی ہو دیکھ جاتی کر ہے. پتہ چل جاتا ہے وہ تو. ونٹیج کلیکشن کے مجھے شوق ہے، ہر چیز میں ونٹیج کلیکشن رکھتا ہوں، گاڑیوں میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. پیچھے تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ایک وقت میں آپ کہتے ہیں نا آدھے سے زیادہ کراچی بھی ہمارا تھا. دیکھیں مجھے اس دن زرداری صاحب ملے، پریزیڈنٹ صاحب ملے، تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تم بھی بڑا ٹک ٹاک پہ کہہ رہے ہو پوری کراچی میں یہ بھی جگہ میرا، یہ بھی جگہ ایئرپورٹ بھی میرا. ہمارا تھا، یہ بھی ہمارا تھا. زرداری صاحب، پریزیڈنٹ زرداری صاحب بچپن سے جانتے ہیں، ہماری فیملی کو جانتے ہیں. وہ بھی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک تو ہر جگہ آپ کو پتا ہے، ٹک ٹاک کے وہ پھر بن جاتے ہیں کلپس، اور وہ پھر ان کو پھر بھیجا جاتا ہے. تو اچھی بات ہے، سوشل دل میڈیا جوان میں ہونا چاہیے نا سر، کیوں نہیں دیکھیں؟ بالکل دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو ہر چیز پر تو اگر میرے پاس بڑا جو ہے نا کہا گیا کہ جی بہت پیسہ ہے، جب ونٹیج گاڑیوں کی میں نے وہ چلائی ٹک ٹاک پہ، اور جب میں نے بتایا، اور حقیقت میں کراچی کے، میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کر کے بتا دے، آج بھی 70% زمینیں کراچی کی ہماری فیملی کی ہے. کراچی ایئرپورٹ بھی ہماری فیملی کا ہے. آج بھی گورنمنٹ پیسے نہیں دے سکتی، وہ کہتے ہیں ہمارا پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے دیں گے. اچھا قبول صاحب، تھوڑا سا آگے، یہ 2024 کا جو الیکشن تھا، آپ کے خیال میں یہ صاف و شفاف الیکشن تھا یا دھاندلی زدہ الیکشن تھا؟ آپ کے وہ قادر مندو کھیل ہے نا پیپلز پارٹی کے، دن رات روتے ہیں ابھی تک کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا ہے. دیکھیں میرے لیے، ہمارے لیے، اگر مجھ سے آپ نے پوچھا ہے تو اس پہ میں نہیں کہوں کوئی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جو ہارا ہے قادر مندو کھیل ٹائپ جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے دھاندلی ہوئی ہے. شیلا رضا کیا کہہ رہی ہیں؟ اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. جو ہارے ہیں، شیلا رضا تو الیکشن میں نہیں لڑی، لیکن بات پتہ ہے انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا میں گراؤنڈ ریالٹی بتا رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب سے عطا اللہ تارڑ کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی پنجاب سے نہیں جیت سکے، جو لاہور کی سیٹ تھی، اور وہاں سے اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا. یہ شیلا رضا کہہ رہی ہیں جو کہ پرانی ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں پارس کے، پنجاب کے اندر ابھی میں ایم این ایس سے جو پی ٹی آئی کے سمبل پہ، مطلب پی ٹی آئی کا تو سمبل نہیں تھا، جو عمران خان کے پکچر کے اس پہ جیتے ہیں، ان میں سے کچھ ایم این ایز نے خود کہا تھا کہ ہم نے آر او کے ساتھ ڈیل کر کے اتنے پیسے دے کر ہم نے یہ سیٹ لیا ہے. کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا اس ایریاز کو کہ فری فار آل، مطلب جو جس کا اپنا کیپیبلٹی ہے وہ جیت کے بتا دے. رانا ثناء اللہ کی سیٹ پہ جو جیتا ہے شخص. سر یہ شیلا رضا کیا کہہ رہی ہیں آپ کی طرف؟ وہ بھی سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں، وہ بی بی کے ساتھ کام کر چکی ہیں. کیا پھر مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو پنجاب میں مقبول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے چیئرمین بھی نہیں جیت سکے وہاں سے. دیکھیں پیپلز پارٹی تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اس وقت ویک پچ پہ پنجاب میں ہے، وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے اندر ہمارے بہت کم سیٹیں نکلی اس دفعہ، تو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو بات فیکٹ ہے. دیکھیں یہ بھی فیکٹ ہے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا پی ٹی آئی بالکل جیتی ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں جب آپس میں کینڈیڈیٹس کمزور تھے تو پھر جس نے پیسے دیے آر او کو وہی جیتا ہے. پیسہ چلا وہاں پر. مجھے خود ان کے ایم این اے نے کہا پیسہ چلا ہے. اچھا. اور یہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف اور یہ جتنے لوگ ہیں، کیا یہ بھی دھاندلی سے الیکشن جیتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات ضرور نواز شریف کے لیے کہوں گا کہ نواز شریف نے جو یہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر نہ بننے کا، تو یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ جو ہے تھوڑا بہت رکھتا ہے. اب وہ اردو میں لفظ ایسا ہے، غیرت، وہ آپ بول سکتی ہیں، غیرت مند سیاستدان. غیرت مند سیاستدان ہے. کیا وجہ تھی، کیوں نہیں بنے؟ کس چیز پہ کمپرومائز کر گئے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے وہ ہارے تھے، ان کو جتوایا گیا. اچھا وہ ہارے تھے، ان کو جتوایا گیا، اس لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. ہاں نہیں بنے، اور بھائی بن گئے. بھائی تو زبردست بندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
ایک لیجیٹمیٹ حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے جو پی ٹی آئی کہتی ہے؟ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، پتہ چل جائے گا لیجٹمیٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ڈی این اے نہیں، ٹیسٹ میرا کیا خیال، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، یا تو میں کوئی لیبارٹری میں نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ جو دھاندلی سے جیتے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو قبول صاحب وہ انہوں نے خود تو دھاندلی نہیں کی ہوگی نا، تو پھر ان کو کسی نے جتوایا ہی ہوگا۔ دیکھیں، حنیف عباسی نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے۔ حنیف عباسی نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے دھاندلی نہیں کی ہے۔ تو ٹھیک، حنیف عباسی نے ہاں، کی، مطلب خود نہیں کی ہے، کان دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ اس نے یہی کہا نا، اس نے کہا میں نے دھاندلی نہیں کی ہے۔ پھر اسی طرح میں نے طارق فضل چودھری سے پوچھا، اس نے کہا یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں نے دھاندلی نہیں کی۔ بس سب نے کام دوسری سائڈ سے کس نے پکڑ لیا۔ دھاندلی پھر کی ہے؟ اچھا، آپ کے جو گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2024 کا الیکشن بھی 2018 کی طرح دھاندلی زدہ ہی تھا اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ وہ قیادت کی منظوری کے بغیر تو نہیں دے سکتے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ پھر آپ لوگ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شکایتوں کا ان کے سامنے انبار بھی لگا دیا جاتا ہے، بھائی چھوڑ دینا، حکومت نکل آئیں باہر، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ میرے خیال میں ابھی یہ جو سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے، بلاول صاحب آ گئے ہیں اور پریزیڈنشل خطاب ہے، اس کے بعد یہ ہم ہر سی کی میٹنگ سے پہلے سنتے ہیں یہی نہیں، کہانی۔ اس کے بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں بتاؤں نا، اس وقت ہمارے ڈفرینسز شروع ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، چل رہے ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ اب تو لوگ زیادہ پریشان ہیں ہو گیا ہے، آپ کے۔ پنجاب میں تو تھا، اب سندھ میں آ گیا ہے۔ اب دیکھیں سندھ کا پانی چوری کر رہے ہیں، سندھ کے نہر چھ نکال رہے سر ہیں، ڈفرینسز پانی تو ہیں، چوری کر لیکن رہے ہیں۔ جنہوں نے اکٹھا آپ کو ساتھ رکھوانا ہے نا، ان کی وجہ سے ظاہر ہے آپ اکٹھے ہیں اس وقت میں، مجبوری ہے نا آپ کی۔ 2018 میں مجھے بتایا، اگر عمران خان 2013 میں کہہ رہا تھا میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گئی، اس کو نہیں بنایا، اس کو کنفرم 100% یقین تھا میں پرائم منسٹر 2013 میں بنوں گا۔ جی، کیا ہوا؟ لاسٹ مومنٹ چینج آئی، 2018 میں بن گئے، کس طرح بنے سب کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی غلطی ہماری کیا تھی کہ ہمیں حکومت ہی نہیں لینا چاہیے تھا، شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہیے تھا، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنا ان پاپولر عمران خان ہو گیا تھا۔ ہم نے خود جو ہے نا اپنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی کر کے اس کو اتنا پاپولر کر دیا، اس کو اتار کے اور اس کو جیل میں ڈال اب ایک اور نوٹس نہ آ جائے، وہ جو عدم اعتماد جس کی آپ بات کریں نا، غلطی وہ زرداری صاحب کا ہی کریڈٹ ہے، وہی کہتے ہیں میں عدم اعتماد لے کر آیا، کریڈٹ میری بالکل کوششوں سے آئی۔ ہمارا، لیکن وہ دیکھیں سب کا مشترکہ ایک فیصلہ تھا، پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا۔ اس وقت اگر اس کو نہیں لاتے، وہ کہا جاتا ہے کہ مجبوری بھی تھی اس کو ہٹانا، کیونکہ اگر اس کو نہیں ہٹاتے تو یہ ان گائیڈڈ میزائل، عمران خان آپ لیکن کو پی پتہ ڈی ہے ایم ان میں گائیڈڈ پاکستان میزائل ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں تھی، پی ڈی ایم میں تھی نہیں تھی، نہیں شروع میں تھی، اس وقت پھر آپ ہٹ گئے تھے، استعفوں کے معاملے پہ آپ علیحدہ ہو گئے تھے پی ڈی ایم سے۔ سر اس معاملے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم سب ساتھ تھے، ہاں ساتھ تھے، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ پی نہیں تھے ڈی نا۔ ایم چلے، پی ڈی ایم والے تھے نا ہم، پی ڈی ایم والے تھے، ہم ساتھ تھے، تو اس کو اگر نہیں اتارتے تو وہ بہت ان پاپولر تھا، مہنگائی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ کا آپ بتائیں کہ یہ 2.5-3 سال پرائم منسٹر رہا ہے، ایک ترقیاتی کام آپ بتا دیں جو اس سے کی 5 سال پورے کرنے دیتے تو پھر 3 سال تنقید میں کرتے بھی ہوئے بہت بھی سارے اچھے کچھ لگتے نا۔ چیزیں ہو جاتی ہیں، نہیں کی اس نے، نہ نوکریاں دی۔ یہی فیصل واڈا جو آج باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے اس کے خلاف، یہی فیصل واڈا کہتا تھا بس 15 دن کے اندر سمندر سے تیل نکل رہا ہے اور 50,000 نوکری آ جائیں گی۔ تو مقصد ایسے لوگوں کو جب آپ اپنے دیکھیں، عمران خان کے کوتاہیاں بہت ہے، ایک تو اممیچور، اس نے ٹیم بنائی تھی انڈر 19 کے پلیئرز اس کے ساتھ تھے جن کو سیاست کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، الف بے بھی نہیں پتا تھا، ایک تو وہ نادان دوستوں میں بہت، اور عمران خان کی ایک سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ خود پرست بہت ہے، اس کی تعریف کر دو وہ تم سے خوش ہوگا، اگر اس سے کہا نہیں سر یہ آپ نے غلط کیا، وہ اس کو نکالو باہر۔ کون سا لیڈر ایسے نہیں چاہتا؟ نہیں، کون سا کوئی لیڈر؟ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے لیڈر کے سامنے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں؟ سنتے ہیں یہ؟ بالکل، آپ اگر میٹنگ کے اندر آپ بولیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی لیڈرشپ کو کہیں، پھر تو آپ سنتے باہر ہیں، ہوں گے لیڈر وہ اس میٹنگ سے؟ باہر بھلے ہوں، لیکن آپ کو حقیقت بتانا چاہیے۔ میں سینٹرل کمیٹی کا ممبر 17 سال رہا ہوں، ابھی نہیں ہوں آج کل، ابھی میرے پاس صرف ایک عہدہ ہے MNH کا، پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں ہے۔ میں محترمہ کے وقت میں 17 سال CC کا ممبر تھا۔ ابھی آپ صحیح بتاتے ہیں نا، اسی وجہ سے آپ باہر ہیں، اس لیے باہر ہوں۔ تو اس لیے لوگ گھبراتے ہیں نا کوئی بات پھر نہیں، سے، کوئی انہوں نے بات نہیں۔ کیوں وہ باہر ہونے کے لیے سیاست تو نہیں کرتے؟ ویسے بھی ریٹائرمنٹ کی ایج نزدیک آ گئی ہے تو بس ریٹائر ہو کے بیٹھ جائے گا۔ سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا قبول صاحب،
یہ تو آخری وقت میں الیکشن سے پہلے پتہ چلے گا نا کہ ریٹائر ہوا ہو نہیں ہوا. شہباز شریف کے حوالے سے میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ اب سیاست سے ریٹائر ہونے والے ہیں اور میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم مریم نواز کو تیار کر رہے ہیں. یہ خبر دے رہے تھے آپ یا آپ کا تجزیہ تھا؟ نہیں, یہ خبر بھی ہے میری, تجزیہ بھی ہے, ان کی خواہش بھی یہی ہے. اور مریم جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. مریم میں سمجھتا ہوں اس وقت شہباز شریف سے زیادہ پاپولر ہے. شہباز شریف مان جائیں گے؟ پنجاب نہیں, ان کے اپنے بیٹے کا سیاسی کریئر سٹیک پر ہے. بیٹا اس کا آپ کو پتہ ہے انیکٹیو ہے. بیٹا اس کا ویسے ہی کبھی بھی پاپولر نہیں رہا ہے. ناراض ہے نہیں, لیکن وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ہاں, وہ اسپارک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نواز شریف یہی چاہتا ہے کہ مریم آگے آئے, لیکن شہباز شریف کو بہت سارے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف رہے. تو دیکھیں, یہ تو دیکھیں میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں, میں حکومت کی نہیں سوال کر رہی ہوں کہ شہباز شریف کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ بہت اچھے یس باس یس مین ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھا, ان سے زیادہ بہتر بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ وقت آپ اگر جب اس پوسٹ پہ لے کر آئیں گے کسی کو, وہ بھی یس باس کہے گا. میاں صاحب تو نہیں کرتے تھے یس باس. میاں صاحب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی ایج بھی ہو گئی ہے. مریم کو انہوں نے تیار کیا, تو جس کو وہ تیار کر رہے ہیں, مریم تیار ہے, مریم کو تیار کر بھی دیا ہے. ان کو اس لیے دیکھیں جو چیف منسٹر بنتا ہے پنجاب کا, وہ اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. میاں صاحب کو منظوری ہو گئی ہے وہاں سے؟ میاں صاحب بالکل کی خواہش بھی شہباز شریف کو بھی پتا ہے. اچھا, اور وہ بھی تیار ہیں؟ وہ نہیں, ابھی وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے مریم نواز کو. ابھی دیکھیں, ابھی شہباز شریف کے بعد ابھی مسلم لیگ نون کو موقع نہیں ملے گا. شہباز شریف کے بعد اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. مارک مائی ورڈز, یہ لکھ کے آپ رکھتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی ہے, یہ بھی وہاں ہو گئی ہے بات. یہ پوچھتی کیوں ہو گئی ہے؟ جو میں بولتا ہوں سمجھو ہو گئی ہے بات. مریم نواز ابھی آپ نے کہا ان کو تیار کر رہے ہیں مسلم لیگ نون, مطلب مسلم لیگ نون کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے مریم جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے ٹو ریپلیس شہباز شریف. جب کبھی ریپلیسمنٹ آئے گا, ابھی نہیں, جب کبھی ریپلیسمنٹ آئے گا, لیکن ان کے سامنے جو کھڑے ہوں گے وہ بلاول ہوگا. بات دیکھیں, آپ کسی کو تیار کریں یا نونلی کسی کو تیار کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا منظوری کہاں سے آئے گی. تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں آئے گا, اس کی منظوری وہاں سے ہو گئی ہے؟ دیکھیں, منظوری عمران خان نے بھی لی تھی, منظوری شہباز شریف نے بھی لی ہے, اور منظوری جو ہے وہ ہم بھی لے لیں گے. ان دونوں نے بھی لے لی ہے, ہم بھی لے لیں گے. اچھا, آپ کی بھی ہو گئی ہے اور مریم نواز کی بھی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ میاں صاحب نے لے لیا. دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر ہو چکے پالیٹکس سے. مریم نواز کے لیے نواز شریف ریٹائر ہو چکے, اب وہ مریم نواز کو اپنی جگہ لے کر آ چکے ہیں. لائیں گے نہیں. ان کی منظوری لے لی ہے نا؟ ان کی منظوری لے لی ہے. اور پھر یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی لے لی ہے بلاول بھٹو کی. دیکھیں, بلاول منظوری دینے والے پریشان نہ ہو جائیں کہ کیا کریں؟ نہیں, پریشان کیوں ہوں گے؟ بلاول جو ہے اس وقت انٹرنیشنلی, دیکھیں اس ملک کا وزیر اعظم وہی بنتا ہے. وہ سب آپ گھما رہے ہیں نا. دیکھیں, دونوں میں سے ایک وزیر اعظم بنے گا, تو جنہوں نے منظوری دینی ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ بھائی کیا کریں. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں منظوری جب آپ کو پتہ ہے لاسٹ مومنٹ فیصلہ ہوتا ہے, لاسٹ مومنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان نے 2013 میں کہا آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ جاری کر لیں, شیروانی بنا لی اس نے, پھر اس کو بیچارے کو شیروانی پھاڑنا پڑا. تو اس دفعہ کیا ٹاس ہوگا؟ پھر ٹاس کریں گے دونوں میں سے کس کو بنانا ہے تاکہ یہ جھگڑا ختم کیا جائے. ابھی نہیں, اس وقت کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس وقت کوئی چینج نہیں آ رہا ہے. اس وقت تیاری ہو رہی ہے, اس وقت تیاری ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے نا ریس پہ جو ہے, جس کو کہتے ہیں نا گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے. ریس کا جو ہے نا وہ گیٹ اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کا دوڑ زیادہ ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ بلاول بھٹو ہوں گے اگلے وزیر اعظم؟ دیکھیں ہماری یہ, یعنی میری صرف خواہش نہیں ہے, میری یہ میں آپ کو یہ خبر بھی دے سکتا ہوں کہ اس وقت فیوریٹ بلاول ہے. تو یہ تو خبر ہی ہے نا کہ 2 نئے لوگوں کی منظوری بھی ہو گئی ہے اور وہ تیار بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں 2 نئے لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہے, 2 نئے لوگ, 2 ینگ لوگ. اوکے, تو اب یہ جن 2 لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہے, ان کیس اگر وہ جو جیل کے اندر ہے وہ اس وقت میں باہر آ گیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کیا نقشہ نہیں بدل جائے گا پورا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان اگر جیل سے باہر آتا ہے تو وہ زیادہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو کاؤنٹر کرنا. کیسے؟ بیکاز جیل میں رہنے والا مظلوم ہوتا ہے. یہ جو ووٹ پڑے ہیں, یہ جو ایک طوفان تھا, یہ ایک سمپتھی ووٹ تھے نا. جب بندہ باہر آ جاتا ہے تو اس کو سمپتھی نہیں ملتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. عمران خان باہر آئے گا تو ہمارے لیے اور ایزی ہو جائے گا. آپ کے خیال میں کیا خان صاحب, آپ کے کیا خیال میں عمران خان باہر آ جائے گا, عمران خان سیٹیں اٹھائے گا, عمران خان کس کو سپورٹ کرے گا
اگر عمران خان خود اتنی سیٹیں نہیں اٹھا سکا اور پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں اٹھا لی ٹھیک تو کس کی سپورٹ تو کرے؟ ابھی بھی خیر وہ آپ لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، لیکن خان صاحب نے تو ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ حکومت کے اندر نہیں آئے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان ایک بال سے 2 وکٹیں گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ کرکٹ نہیں ہے نا، آج کل تو ہر چیز کرکٹ کے ہی ٹرمز پہ چل رہی ہے، وہ اور کرکٹ وہ بری سمجھ بھی کے لگ جاتی ہے. حکومت چلا رہا تھا اس لیے تو وہ ناکام ہوا. یہ کرکٹ نہیں ہے، کرکٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا نا. باقی آپ محسن نقوی سے پوچھ لیں. اچھا گبول صاحب، خان صاحب کیا لمبے عرصے تک جیل میں ہی آپ کو لگ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں میرے گے؟ خیال میں دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے کہ ڈیل کریں گے یا کس طرح باہر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سال کے آخری میں باہر آئیں گے. سب پتا ہوتا ہے آپ کو، لیکن آپ کو عمران خان کا نہیں پتا کہ وہ باہر آئیں گے یا ڈیل کر کے چلے جائیں گے یا ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ڈیل کر کے باہر جائیں گے، لیکن مجھے اڈیالہ سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سال کے آخری میں. آخر میں نومبر دسمبر تک؟ سال کے آخر میں، پہلے بھی ہو سکتا ہے. آپ ویسے انہیں کیا مشورہ دیں گے، بینگ اے پولیٹیشین، ایک سینئر پولیٹیشین ہیں آپ کے، خان صاحب کو ڈٹے رہنا چاہیے اپنے موقف پہ یا ڈیل کر کے باہر آنا چاہیے اور پھر سیاست کرنی چاہیے؟ خان صاحب صرف ایک چیز میں اگر اپنی عادت بدل دے، یہ جو ضد ہے، یہ جو انا پرستی ہے اور یہ جو معاف نہیں کرنے والی پالیسی، یہ چیز میں اگر دیکھیں ان کو یہ معافی مانگنا پڑے گا کہ 9 مئی کو جو بھی اس کے لوگوں نے کیا، عمران خان نے اپنے لوگوں کو جوش دلایا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو تم لوگ کے لیے اوپن ہے، جو کرنا کرو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس کی. اوپنلی معافی مانگے. مجھے ایک چیز بتائیں، اگر عمران خان پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی ایس آئی اس کو کہتا ہے آپ کے گھر سے کرپشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیں. تو یہ چیزیں عمران خان کو لے ڈوبی ہے. معافی کے بغیر آپ کہتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا؟ معافی کے بغیر آگے معافی مانگ لی تو ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی؟ معافی اوپنلی نہیں، معافی تو انہوں نے بھی مانگی جو 10 سال بعد واپس آئے پرائم منسٹر بنے. 10 سال کا اگریمنٹ کر کے معافی اوپنلی مانگی تھی. انہوں نے اوپنلی مانگی تھی. وہ ڈینائی کرتے تھے کہ پہلے تو مانا ہی نہیں کہ 10 سال کا معاہدہ بھی ہم نے کیا ہے. سب کو پتا تھا نا، سب کو پتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حق میں بہتر ہوگا. دیکھیں 73 کا ہو گیا ہے جی. اب وہ جو اپنا ملیشیا کا پرائم منسٹر کیا نام تھا اس کا، جو 90 سال میں پرائم منسٹر بنا، وہ ان کا آئیڈیل ہے. وہ ابھی بھی ہیں، مکمل فٹ ہیں. اور نہیں مر گئے بھی ہیں. نہیں خان صاحب تو مکمل فٹ ہیں سر. وہ تو میں خان صاحب کی نہیں بات کروں، ملیشین پرائم کیا مہاتیر محمد 90 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بنے. تو وہ ایک آئیڈیل انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. اب 73 میں فٹ تو ہے، بالکل فٹ ہے، لیکن یہ کتنے عرصے جیل میں رہیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیل کر کے باہر آنا چاہیے؟ میرے خیال میں وہ ڈیل کر کے باہر آئیں گے. تو وہ جو مذاکرات چل رہے تھے کیا وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کسی لیول پہ ہیں یا پھر بالکل کھٹائی میں پڑ گئے ہیں؟ اور ڈیڈ لاک کی وجہ کیا یہ معافی ہی ہے گبول صاحب؟ میرے خیال میں کہ مذاکرات جو اس کے جو ٹیم ہے نا، یہ جو مربع جس کے لیے بولتا ہے، جو وہ ٹیم ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ بھی سیاسی نہیں ہے. خان صاحب خود ڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں. ابھی ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی کر رہے ہیں. ابھی بھی ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا یہ جو آپ کا بندہ ہے سلمان اکرم راجا رام، ہاں یہ ہو گیا، یا یہ جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے عمر ایوب، اس کو تو دماغ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، عمر ایوب کو. تیسرا وہ ہو گیا آپ کا بیرسٹر گور. یہ 3 لوگ ہیں مین جو ہے، انہوں نے کام خراب کر دیا تھا. بیچ میں کام بالکل طے ہو گیا تھا، بات بن گئی تھی، صرف ایگریمنٹ بننا تھا. انہوں نے کام خراب کیا. کیا کام خراب کیا انہوں نے؟ مطلب انہوں نے بیچ میں رائے مختلف دے دی کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے. عمران خان آپ کو پتہ ہے نا کچے کان کا ہے، وہ جلدی ان کی باتوں میں آ گیا. تو یہ جتنے لائرز ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور سیاسی لوگوں کو نزدیک رکھیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی بات. کون ہے جو خان صاحب سے مخلص ہے اور کون ہے جو نہیں خان صاحب سے مخلص یا زیادہ مخلص ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی خان صاحب کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر مخلص مجھے نظر نہیں آ رہا. علی امین گنڈاپور، شیر افضل مروت اور جنید اکبر، یہ خان صاحب سے مخلص نہیں ہیں؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو عمران خان کو صحیح مشورہ دے سکے. مجھے ایسا کوئی شخص نہ وہ سنتا ہے کسی کی. جو فیصلہ ہوگا، جو ڈیل ہوگا، وہ ڈائریکٹلی کرے گا. مشورہ دینا الگ بات ہے، مشیر ہونا الگ بات ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کون ہے جو صرف خان کو رپورٹنگ کر رہا ہے، کون ہے جو دوسری طرف رپورٹنگ کر رہا ہے، اور کون ہے جو دونوں طرف رپورٹنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور کو اسی کام کے لیے رکھا ہے، نو ڈاؤٹ. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ چیف منسٹر بھی ہے. آپ کے کیا خیال ہے علی امین گنڈاپور ایسے ہی چیف منسٹر بن گیا؟ وہ بھی ڈیل کے نتیجے میں چیف منسٹر بنا ہے. اس کو بھی ایک ریزن سے جو ہے کے پی کی حکومت دی گئی ہے، اس کو بھی رکھا گیا ہے، اس کو بھی خوش کر دیا گیا ہے. علی امین کو نہیں.
پی ٹی آئی کو خوش کیا گیا ہے. آپ ویسے پہلے سے یہ کہتے رہے نا کہ عمران خان کے جو مشیر ہیں انہی کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں موجود ہیں. بالکل, ورنہ شاید وہ جیل میں نہ ہوتے. نہیں, وہ ان مشیروں نے خاص کر جو اس کے اس وقت وہ والے کون سے تھے؟ وہ جو اس وقت جو اس کے پرنسپل سیکرٹری کی ٹیم تھی, اعظم خان. آپ دیکھیں نا اس طرح کے لوگوں کے وہ ایک ڈیسیشن, عمران خان دیکھیں کوئی بھی لیڈر ڈیسیشن اگر نہیں لے سکتا ہے اور وہ 10 لوگوں سے پوچھتا ہے اور اس کے بعد جو ڈیسیشن لیتا ہے وہ ڈیسیشن صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ مشورہ ضرور کریں لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مشورہ لے کس سے رہا ہوں. چلیں, وہ جو لوگ ان کو مشورے دے رہے تھے ان کی تو آپ نے بات کی, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کو گھر کے چراغ سے بھی آگ لگی؟ دیکھیں میں چونکہ عزت کرتا ہوں گھر والوں کے یا گھر والیوں کے خلاف بات نہیں کروں گا. عزت تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا, مطلب میں تو سیاسی سوال ایک پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان ایک ویسٹرنائزڈ بندہ تھا, ایک اس کی سوچ ویسٹرنائز تھی. اس کو یہ جو ہے نا پیری مریدی میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ ہپنوٹائز ہو گیا ہے. عمران خان ہپنوٹائزڈ ہے, پیری مریدی میں آ گیا. مریدی میں تو سبھی رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ نہیں رہی, میاں محمد نواز شریف نہیں رہے. اللہ پہ یقین رکھو, پیری مریدی اللہ پہ یقین رکھو. ہماری بلیو ہے اللہ پہ یقین رکھو. اس نے اللہ پہ یقین تو اپنی جگہ رکھنے کو رکھتے تھے, لیکن وہ زیادہ جو ہے نا یہ پیری مریدی کے چکر میں پڑ گئے. اس کو جو مین لیٹ ڈوبا ہے اس کو یہ پیری مریدی لے ڈوبا ہے. تو گھر کے چراغ سے ہی آگ لگی نا پھر. بس ہے یہی سمجھ رہا. رائٹ. اچھا, اب یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد یہ بڑا کوئی لانگ مارچ وغیرہ کریں گے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ کر سکیں گے اور وہ کامیاب بھی ہوگا یا پھر یہی کمپنی چلے گی؟ اگر اس لانگ مارچ میں گرینڈ الائنس جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں اگر مولانا فضل رحمان آ گیا تو پھر حکومت کے لیے خطرہ ہے. آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. مولانا فضل رحمان نے جس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ گرینڈ الائنس میں جائیں گے اور پھر ان کے خلاف جو ہے یہ ریلیز نکالیں گے یا دھرنا دیں گے تو پھر خطرہ ہے. خطرہ ہے حکومت کو. پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی, پھر نہیں چلے گی, چل نہیں سکے گی, پھر نہیں چل سکے گی. اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ کے خیال میں یہ پورے 5 سال, ان کے پاس دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس اتنا پاور ہے نہیں, اسٹریٹ پاور ہے نہیں نہ. یہ 26 نومبر کے بعد, 26 نومبر ہی تھا نا جی, 26 نومبر کے بعد جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے ہمت کی ہے. ٹھیک. تو سر یہ 5 سال ویسے حکومت کو مکمل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا یہی سیٹ اپ چلے گا جو اس وقت میں چل رہا ہے؟ یہ اسمبلی 5 سال تک رہے گی. اچھا, اور ان ہاؤس کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں, پہلے کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا نا, وہ بھی تو باتیں چل رہی تھی نا, 2 سال کا بھی کچھ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اچھا, میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ ہی نے خبریں دی تھی ویسے, میں نے بتائی تھی. بھول جاتے ہیں نا, آپ نے کہا جیسے میری میموری بہت پیچھے لاس ہو گئی, میموری لاس. اس اسمبلی کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے؟ بالکل بن سکتے. بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے. کب تک؟ 2 سال ہو گئے میرے خیال نہیں ہو گیا, ابھی 1 سال ہوا ہے. ابھی 1 سال اور ہے. کبھی بھی بن سکتے ہیں. چلیں, جب آپ یہ پوڈ کاسٹ کے بعد نکلیں گے نا, کمرے سے باہر جائیں گے تو آپ کو سب یاد آ جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا قبول صاحب پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے. سر اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.